अस्सलाम वालेकुम इन अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। तो व्यूअर्स, शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा मौसम पर बात कर लें। और लाहौर का मौसम इट्स कंपैरेटिवली बेटर। अगर हम पहले की बात करें, कुछ रोज़ पहले की बात करें और आज की बात करें, तो ये इस मौसम में हम खुनकी फ़ील कर रहे हैं। दोपहर के औकात में अगर आपने ट्रैवल करना हो तो येस, आपको गाड़ी में एसी लगाने की ज़रूरत ज़रूर महसूस होती है, लेकिन जो गर्मी है उसकी शिद्दत में हम खासी कमी देख रहे हैं। और अगर हम लाहौर के टेम्परेचर की दर्जा हरारत की बात करें, सो इट्स राइट नाउ 24 डिग्री सेंटीग्रेड। बारिश के हवाले से कोई प्रोडिक्शन नहीं है, लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 15 नवंबर से अच्छी वाली सर्दी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। अभी खुनकी हमें फ़ील हो रही है, लेकिन 15 नवंबर से अच्छी वाली सर्दी जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। सो वेदर के हवाले से हमारे पास ये अपडेट है। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहले अनफॉर्चुनेट वाक़या। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग इस खबर से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि कल रात से सोशल मीडिया पर ये ख़बरें इस हवाले से गर्दिश कर रही हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील साहब इस दुनिया में रहे और इब्तदाई तौर पर बड़ी मुतज़ाद ख़बरें इस हवाले से सामने आ रही थी कि शायद उनको किसी ने कत्ल किया है या शायद उन्होंने ख़ुदकुशी की है, मामला क्या है। कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा आरपीओ मुल्तान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ख़ुद सीसीटीवी फुटेज देखी है। तलिम्बा में जो इनका आबाई घर है वहाँ पर ख़ुदकुशी का ये वाक़या पेश आया और आसिम जमील इन्होंने ख़ुद को 30 बोर के पिस्तौल से अपनी जान ली। सीने में इन्होंने अपने गोली चला ली और इनका जो मुलाजिम उस वक्त पास था, जिसका नाम इमरान बताया जा रहा है, उसने इनको मना करने की कोशिश की, लेकिन उस मना करने के दौरान ही ये वाक़या जो था वो रूनुमा हो गया। और उस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब के जो दूसरे साहबजादे हैं, यूसुफ जमील या मौलाना तारिक जमील साहब खुद भी, ये एक इवेंट के सिलसिले में, जो कि कहा यह जा रहा है कि MTJ का, मौलाना तारिक जमील साहब का जो अपना ब्रांड है, उसका एक इवेंट था फैसलाबाद में। सो एवरीबडी वाज देयर। ये घर पर अपने मुलाजिम के साथ थे एंड वाइल ही वाज डूइंग जिम, उस दौरान ये वाक़या पेश आया। पुलिस का ये कहना है, आरपीओ मुल्तान का इस हवाले से ये कहना है कि इनके साथ कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज थे सिंस हिज बर्थ और ये बड़े तवील अरसे से अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे थे और 3 साल पहले इनकी लव मैरिज हुई थी, बट दैट एंडेड अप डिवोर्स हो गई थी और इनकी कोई औलाद नहीं है। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या। लोग इस पर बहुत ज़्यादा मुतज़ाद ख़बरें, र्यूमर्स और कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन थी। ऑब्वियसली लोग इस पर ख़ुद से बहुत सी मन घड़त बातें भी करते हैं और लोग जो थे, मौलाना तारिक जमील साहब, बिकॉज़ वो एक मारूफ आलिम दीन है और उनके ओपोनेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, सो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बहुत बुरी बातें कर रहे थे। बट बहरहाल जो भी मामलात हैं, जो भी कुछ हुआ, अल्लाह ताला दुश्मनों के दुश्मन को भी ऐसी अफसोसनाक ख़बरों से, इस तरह की आजमाइशों से बचाए। बहुत अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब को और उनकी पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए और आसिम जमील की अगली मंजिलें आसान फ़रमाए। आज शाम 7:30 बजे के करीब वक्त दिया गया है नमाज जनाजा का। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे। आज बहुत कुछ आपसे डिस्कस करना है, लेकिन इसी के साथ मिडल ईस्ट की सिचुएशन से हम सब वाकिफ़ हैं। फ़लस्तीन में जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, गज़ा और इसराइल जंग, और अब तक जो शहादतों की, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद है वो 8000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि मोर दैन 50% बच्चे हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मेरी दुआ है और मुझ जैसे और बहुत से लोगों की दुआ है। इवन मैं देख रही थी कि अमेरिका में जो ज्यूज़ हैं, उन्होंने भी गज़ा के जो मुसलमान हैं उन पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उस पर आवाज़ बुलंद की और उनका ये कहना था कि ये हम नहीं हैं, यानी कि ये ज्यूज़ हम नहीं हैं। तो बहरहाल बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। बहुत से लोग इजहार यकजहती कर रहे हैं फ़लस्तीनी अवाम के साथ और इसी हवाले से एक ट्रिब्यूट, एक नगमे की सूरत में पेश किया गया है। वो ट्रिब्यूट किस अंदाज में पेश किया गया है, इजहार यकजहती किस अंदाज में पेश किया गया है, नगमा जो है अभी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। लेट्स हैव अ लुक और इसी के साथ हम ब्रेक पर चले जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करेंगे
BPD یا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر پر یہ ہے کیا، اس کے سمٹمز کیا ہیں اور کیسے اس ڈس آرڈر سے خود کو بچایا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ سونے پر چھائی مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا رجحان آرٹیفیشل جیولری کی طرف بہت بڑھ رہا ہے. تو آج کل کیا ڈیزائنز اس وقت ٹرینڈنگ میں ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اورنج لائن اسکینڈل کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. پاکستان میں پرندوں کی افزائش نسل کا کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے. پرندوں کا کاروبار شروع کرنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ اور کتنی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے. سو آج کے ہمارے ٹاپکس جناب یہ ہیں. رائٹ ناؤ وی آر ہیونگ آور میگزین ٹائم ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ، جس میں آج ہم بات کریں گے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر پر. سو ویورز، جب ہم بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر پر بات کرتے ہیں، ایز دا نیم انڈیکیٹس بارڈر لائن، یعنی کہ بالکل قریب قریب بارڈر کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں یا ایموشنز پر، ایسے انڈیویجولس اپنے ایموشنز پر بالکل کنٹرول نہیں رکھ پاتے. ان کی دونوں سائڈس پہ جو ان کے ہائی اینڈز ہوتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ایکسٹریمز پائے جاتے ہیں، جو ان کے لوز ہوتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ایکسٹریمز پائے جاتے ہیں. اپنے جذبات پر کسی بھی طور قابو ایسے لوگ نہیں رکھ سکتے، اور بہت ہی زیادہ اگر ہم کہیں کہ جب کسی پر بچنے پر آتے ہیں تو بہت زیادہ بچ جائیں گے، اور اگر کسی کے خلاف ہوں گے تو بہت خلاف ہوں گے. اگر کسی پر ان کا دل آ گیا ہے، محبت نچھاور کرنی ہے تو بہت ہی زیادہ محبت نچھاور کریں گے، اور اگر کسی کے لیے انہوں نے نفرت پال لی ہے تو پھر اس کے حق میں کوئی ایک چیز بھی برداشت نہیں کریں گے. سو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر بیسیکلی اس ڈس آرڈر کو کہتے ہیں جس میں آپ کو ایسے رویے دیکھنے کو ملے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر مینٹل النیسز یا اس طرح کے ڈس آرڈرز جو ہیں دے آر بینگ ویری کامن ان دا سوسائٹی ان پاکستان، اینڈ اسپیشلی مجھے تو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ہی یہ مینٹل ڈس آرڈرز یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹینسیفائی کر رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹس دا ریزن بیہائنڈ دس، لیکن اس طرح کے کیسز ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. بٹ بہرحال اس کے سائنز اینڈ سمٹمس کیا ہیں، کس طرح سے کسی بندے کے اس طرح کے بیہیویئرس کو مینج کیا جا سکتا ہے، اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. اور میرے ساتھ آج شو میں موجود ہیں سائیکالوجسٹ ہیں فریحہ عمر خان. فریحہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے ہاؤ وڈ یو ڈیفائن بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز، اور اس میں ہمیں کس قسم کے رویے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں؟ ویل، تھینک یو فار انوائٹنگ می. پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں بہت سارے ڈس آرڈرز آتے ہیں. پرسنالٹی بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ ہم سوسائٹی میں اپنے سراؤنڈنگز میں کس طرح بیہیو کر رہے ہیں، نارملی کیسے بیہیو کر رہے ہیں. اور وہ ڈس آرڈر جب بنتا ہے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ ایک اب نارملٹی آ جاتی ہے انسان میں. جب وہ ایک نارمل فنکشننگ نہیں کر سکتا، اس کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس فنکشننگ کی وجہ سے، کہ وہ جب فنکشننگ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ مل رہا ہے تو وہ نارملی نہیں کر رہا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے ایک ہی ٹائم پہ ایڈمیشن لیتے ہیں، ڈفرینٹ سوسائٹی سے آئے ہیں، ڈفرینٹ کلچر سے آئے ہیں. وہ جب آتے ہیں تو ایک نارمل پرسن جو ہے وہ وہاں پہ اڈیپٹ کر لیتا ہے سچویشنز کو، وہاں پہ سراؤنڈنگ کو، فرینڈس کو. لیکن ایک جو اب نارملٹی کے ساتھ یا بارڈر پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ آئے گا انڈیویجول، وہ وہاں پہ اڈیپٹ نہیں کر سکتا سوسائٹی کے نارمس کو. ایک میل اڈیپٹیو پیٹرن آف بیہیویئر آ جاتا ہے. میل اڈیپٹیو کیا ہے کہ اڈیپٹ ہی نہیں کر پا رہا. پھر ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ انیبلٹی ٹو ریگولیٹ دیئر ایموشنز. ریگولیٹ کیا ہوتا ہے؟ اپنے گورن کرنا، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے. کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ کر ہی نہیں پا رہے. ان کے لیے وہ کر ہی نہیں پا رہے ہوتے، یا کچھ ٹراما وغیرہ؟ مطلب کوئی بھی انسان ایسا کیوں بنتا ہے؟ اس کے ساتھ کیا کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا ہے، یا اس نے کسی ایسے انوائرمنٹ میں پرورش پائی ہوتی ہے جو کہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، اتنا فروٹفل نہیں ہوتا؟ واٹ آر دا ریزنز دیٹ اے پرسن بیکمز مطلب اگر کہہ لیں ہیبیچول آف سچ بیہیویئرز؟ جی، ایٹیولوجی بولتے ہیں ہم اس کو. کازز آتی ہیں کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اگر، تو اس میں کازز کیا بن رہی ہیں. بیسکلی ابھی تک اگر دیکھا جائے ریسرچ نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ہاں وہاں پہ جینیٹک بہت زیادہ پلے کر رہے ہیں رول. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کے چائلڈہڈ ٹراماز. ایک انسان ہے، اس نے ٹراما فیس کیا ہے 6 ایئرز آف ایج میں. وہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو ایج رینج ہے نا وہ آتی ہے ارلی اڈلٹہڈ. جب آپ ٹینز میں ہیں، ٹینز میں ایک بچہ ہے وہاں پہ آ کر رہا ہے، لیکن اس کا چائلڈہڈ ٹراما ہے وہ اس نے 6 ایئرز میں فیس کیا ہے. 6 ایئرز میں جب اس نے فیس کیا وہ ٹراما، تو وہ ٹراماٹائز ہو گیا ہے، لیکن اس نے وہاں پہ وہ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہا تھا. وہاں پہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابھی اس کے ایموشنز گرو کر رہے ہیں. اب ٹراما بڑھتا گیا، سپریس بھی ہوتا گیا ہے.
پھر وہ پہنچ گیا اپنی ٹینس میں. جب وہ وہاں پہ پہنچ گیا تو وہاں پر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ میں اب میرے ساتھ ٹراما وہاں پہ ہوا تھا. وہ ٹراما سپریس ہوتا گیا ہے. جب وہ سپریس ہوتا گیا ہے وہ الٹیمیٹلی اس کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ ڈی ویلیو کرتا گیا ہے. یعنی کہ اس کے پیچھے جینز بہت رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، پلس اگر بچپن کا کوئی ٹراما ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں آپ کی بات کو کسی ایک انسیڈنٹ سے ریلیٹ کر پا رہی ہوں یا 2-3 لوگوں سے، بیکاز وہ کیا تھا، وہ بورڈنگ میں پڑھے ہوئے تھے اور بورڈنگ میں ان کو لگتا تھا کہ ہمیں اپنی فیملی سے دور کر دیا گیا ہے. ہمارے جب ویکیشنز ہوتے ہیں ہمیں کوئی نہیں لینے آتا، لیکن دوسرے بچوں کے گھر والے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ویلکم کرتے ہیں، لینے آتے ہیں، محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ لوگ ٹین ایج میں آئے سو بہت ہی بڑا سانحہ ان کے ساتھ فیملی میں رونما ہوا. سو ڈو یو تھنک کہ یہ چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی باتیں میں ایک سٹوری کے ساتھ، ریئل ٹائم سٹوری کے ساتھ ریلیٹ کر پا رہی ہوں. بہت ساری ایسی سٹوریز دیکھیں گی آپ کو، بہت زیادہ سٹوریز یاد آئیں گی. آپ کہیں پہ بھی کسی کو ملیں گی نا، آپ سوچیں گی شاید یہ والا انسان بھی اسی کے ساتھ ہے. وہاں پہ یہ چیز آتی ہے کہ ایک انسان ہے وہ ایکسٹرا سینسٹیو ہے، نارمل انسان ہے لیکن ایکسٹرا سینسٹیو ہے. پھر اس کے بعد ایک اس کے ساتھ چائلڈہڈ ٹراما آ گیا ہے. پھر اس کے ساتھ نگلیکٹ ہے. یہ آپ جو بتا رہی ہیں بورڈنگ والا، یہ نگلیکٹ ہو گیا نا ایک بچہ. وہ بالکل اپنی گھر سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے سبلنگ سے، ہوم انوائرمنٹ سے دور ہو گیا ہے. تو جب وہ کمپیریزن کرتا ہے کوئی بچہ اس کے ساتھ کا آ گیا ہے، وہ کسی سے نہیں کہہ پا رہا. کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت زیادہ پیٹرن ہے کہ ہم اپنی فزیکل النیس کو تو ٹریٹ کر لیتے ہیں، مینٹل النیس کو نہیں کرتے. جب نہیں کرتے تو وہ ایک وونڈ ہے تو اس کو ہیل نہیں کریں گے تو وہ کیسے آگے اچھا ایک پرابلم ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر، یا آپ شاید اس کو کہہ لیں نارسسزم. نارسسسٹ جو لوگ ہوتے ہیں جس میں وہ لوگ بہت زیادہ سپیریورٹی کمپلیکس میں ہوتے ہیں، اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنا، دے آر اوور کانفیڈنٹ، دے آر اوور پروٹیکٹیو. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ نارسسزم بھی ایک بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے؟ نہیں، کیونکہ اس میں بھی تو ایکسٹریمز ہیں. دیٹ از اے پارٹ. پرسنالٹی ڈس آرڈرز ایک امبریلا ٹرم ہے، اس کے انڈر یہ والی آتی ہیں. اس میں بہت سارے ہیں. اس میں کلسٹر اے ہے، کلسٹر بی ہے، کلسٹر سی ہے. کلسٹر بی میں بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر آتا ہے اور یہ بہت زیادہ پریولنٹ ہے. اچھا ایک اگر یہ دیکھیں کہ مطلب اگر میں کسی ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہی ہوں، یا مجھے یا میرے جیسے کسی اور کو لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارا بڑا قریبی بندہ ہے جو نارمل بیہیو نہیں کر رہا، تو کیا بیہیویئرز وہ شو کرے گا جس سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں دیٹ اے پرسن از سفرنگ تھرو سم ٹراما یا پرسن از سفرنگ تھرو سم ڈس آرڈر؟ تو وہ کیا بیہیویئرز ہوں گے جس کی وجہ سے پاس کے لوگ، آس پاس کے لوگ جج کر سکتے ہیں؟ ایکسٹریمز ہوں گی، بہت زیادہ ایکسٹریمز ہوں گی. ان کے انٹینس موڈ سوئنگز ہوں گے. وہ اپنے ایموشنز اگر شو کریں گے تو ایک ٹائم پہ وہ بہت ہیپی ہیں تو ایک ٹائم پہ فل لو ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے خود انٹروڈکشن کرواتے ہوئے بتایا کہ ایکسٹریم لوز پہ ہوں گے، ایکسٹریم ہائیز پہ ہوں گے. ایکسٹریمز جو ہیں نا وہ دونوں سائڈس پہ ہوں گی، لوور سائڈس پہ بھی ہوں گی، اپر سائڈس پہ بھی ہوں گی. تو اتنا کام کیا کہ پرواہ بھی نہیں کی، پھر اس میں اور جب کچھ نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے آئیڈیلائزنگ اینڈ ڈی ویلوئنگ. کسی کو آئیڈیلائز کرنا ہے تو ایکسٹریم پہ جا کے کرنا ہے. اور اسی انسان کو، یہ نہیں ہے کہ کسی اور انسان کو، اسی انسان کو وہ جب آئیڈیلائزیشن کے فیز سے گزر کے اس کی کوئی بات ان کو ٹریگر کر گئی ہے، جب ٹریگر کر گئی ہے تو اس کو ڈی ویلیو بھی کر دیں گے. اور اسی طرح اتنے ہی لیول پہ جا کے کریں گے. یہ نہیں ہے کہ نارمل کریں گے، اٹھائیں گے اتنا گرا بھی دیں گے، ایک ہی ٹائم پہ گرائیں گے بھی. صرف بات یہ ہے کہ وہاں پہ آ کے ٹریگر جو ہے نا وہ بہت زیادہ پلے کرتا ہے رول. اتنا زیادہ کہ ایسے لوگوں کو جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا شکار ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں ٹریگر کر سکتی ہیں؟ یعنی کہ اگر مجھے پتہ ہے میرے ارد گرد ایسا کوئی بندہ ہے اور میں نے کیا کیا چیزیں ایوائڈ کرنی ہے تاکہ میں اسے پرووک نہ کروں، اس کے ان بیہیویئرز کو ٹریگر نہ کروں، اس کو اس نہج پر نہ لاؤں. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کو نا بہت زیادہ مس ڈائگنوز کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے تو ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے. اب ہر انسان تو اس لیول پہ نہیں ہوگا. ہر انسان اگر ایکسٹریمز دکھا رہا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بارڈر لائن پرسنالٹی پہ ہی ہے. اس لیے آپ تو یہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اس انسان کے ساتھ یہ نہ کریں انٹل انلیس وہ ڈائگنوزڈ ہے ود BPD. جب ہم اس کو ٹریٹ کرنے پہ آتے ہیں نا، وہاں پہ آگے آ جاتا ہے کہ ہمارے سائیکو تھراپی دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد بہت زیادہ جو اس کے لیے ایفیکٹو ٹریٹمنٹ ابھی تک دیکھا گیا ہے، ریسرچ بیسڈ بھی اور ایویڈنس بیسڈ بھی، وہ ہے ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی. اینڈ واٹس دیٹ؟ That is a treatment therapy under the umbrella term of CBT, cognitive behavioral therapy.
ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی میں ٹو ٹائپس کام ہوتے ہیں. لائک فرسٹ اس میں چینج کیا جاتا ہے, پھر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, دین چینج آتا ہے. ایکسیپٹ کیسے کیا ہے؟ ایک انسان ہے وہ مائنڈ فلنس کی طرف جائے گا. مائنڈ فلنس کیا ہے کہ ہم ابھی اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وی آر ان دا پریزنٹ. ٹھیک ہے. جبکہ بی پی ڈی والا انسان آپ کے یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوگا, وہ یہاں پہ اڈیپٹ ہی نہیں کر پا رہا. تو مائنڈ فلنس اس کو دکھاتی ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹے پریزنٹ ان دا پریزنٹ. آپ پیچھے نہیں مڑ کے دیکھ رہے, آپ فیوچر میں نہیں جا رہے, آپ پریزنٹ میں رہ کر پریزنٹ کو دیکھیں گے. آپ مائنڈ فلی ڈو دے ایکسیپٹ دیٹ دے آر سفرنگ فرام دس ڈس آرڈر؟ بیکاز موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ڈینائل فیز میں رہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ ہے ہی نہیں, وی آر جسٹ نارمل. ایک ٹائم پہ آتا ہے, ایک ٹائم پہ آتا ہے, اور ہم سائیکولوجسٹ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو ٹریٹمنٹ جو دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ان کو ایکسیپٹنس کی طرف لاتے ہیں. Is it 100% treatable? No. Or it's manageable? It's manageable. Every disorder is manageable. 100% treatable کوئی بھی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس یا آپ جیسے اور پروفیشنلز جو ہیں, سرٹیفائڈ لوگ جو ہیں, ان کے پاس اگر کسی ایسے پیشنٹ کو لے جایا جاتا ہے تو آپ کی جانب سے کیا کیا لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز بتائے جاتے ہیں, بیہیویئرل چینجز بتائے جاتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جاتی ہے, اور پلس موسٹ امپورٹنٹ چیز ان کے گھر کے لوگ ان کے ساتھ کیسے بیہیو کریں, سوشل سرکل کے ان کے لوگ کیسے ان کے ساتھ بیہیو کریں جس کی وجہ سے ان کا یہ جو ڈس آرڈر ہے وہ مینیج کیا جا سکے. دیکھیں یہاں پہ جو چیز آتی ہے نا, جب ہم کلائنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کلائنٹ پہ ورک کرتے ہیں. ہم سراؤنڈنگ پہ فیملی ٹریٹمنٹ میں کام کرتے ہیں کہ ہاں فیملی آئی ہے اس کو سمجھائیں گے, لیکن سب سے پہلے اگر میرے پاس بھی کوئی کلائنٹ آئے گا تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آئی ول ورک ود یو, آئی ول ورک آن یو. آپ کے ساتھ کروں گی, ہر چیز آپ کو سکھاؤں گی. سراؤنڈنگ کو تو آپ کی ساری ایسے ہی رہے گی, آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے. یو کین اونلی چینج یور سیلف. ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم دوسری لوگوں کو تو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو پھر انسان ایک اگر کلائنٹ آتا ہے نا تو وہ اس طرح سے آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں تو نہیں ٹھیک ہو سکتا, میں تو بالکل بھی چینج نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں مجھے پرابلم ہے, بیکاز میں نے بہت سے ڈس آرڈرس کے ساتھ لوگ دیکھے ہیں, آپ ان کو یقین دلا ہی نہیں سکتے, یا اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ ان کو کہتے ہیں نا بیر رکھ لینا, وہ ایسے ہی آتے ایسے ہی ہیں, بالکل ایسے ہی آتے ہیں. لیکن ہمارا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے فرسٹ ویک میں, چاہوں گی ٹریٹمنٹ آپشنز بتا دیں, آس پاس کے لوگوں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, بیکاز وی آر جسٹ لیفٹ ود اے فیو سیکنڈز اونلی. سب جو سراؤنڈنگ میں ہیں سب ان کی ہیلپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ان کو ایکسٹریمز پہ مت جانے دیں, ٹریگر مت کریں, ان کو ٹریگر مت کریں. اگر وہ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا ریلیکس کرنے کی کوشش کریں. آپ تو سمجھدار ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں, وہ نہیں سمجھ سکتے. آپ ان کو یہ نہیں کہیں کہ ہاں تم ایسے, اگر وہ آپ کے پاس آیا ہے تو اس کو ویلیڈیٹ کریں, اس کے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کریں. اس کو یہ نہ کہیں کہ نہیں نہیں تم تو ایسے فیل کر رہے ہو, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. اس کو کہ ہاں تم ایسا ہی محسوس کر رہے ہوگے, اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو ایسا ہی ہوگا. کمپیشن شو کریں, ان کے ساتھ ایمپتھی شو کریں, پلس ان کو ٹریگر نہ ہونے دیں, ان کے کسی بھی ایموشن کو ٹریگر نہ ہونے دیں, بات اس نہج پہ آئے ہی نہ. اور یس بڑے اچھے طریقے سے فرینڈلی وے میں آپ ان کو یہ باور کروائیں کہ کچھ ایشو ہے, سو لیٹس گو ٹو سم پروفیشنل, جو کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جایا جائے, اور ان کو ڈائریکٹلی کسی پوائنٹ کو ان کے ہٹ نہ کریں, انڈائریکٹ ویز یوز کریں اینڈ برنگ دیم ٹو سم پروفیشنل. اور وہ پھر وہاں پہ پروفیشنل کا کام ہے وہ کس انداز میں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ, بیکاز یہ ڈس آرڈرز اس طرح کے, یہ مینٹل النیسز آر بینگ ویری کامن ان دا سوسائٹی, اور obviously جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت سفر کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. سو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ فریحہ صاحبہ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز خواتین اپنے بناؤ سنگھار کے لیے obviously کپڑوں کا بھی استعمال کرتی ہیں, خوبصورت کپڑے ہوں, کام والے کپڑے ہوں, ڈپینڈنگ اپون دا اوکیزن. جب بناؤ سنگھار کی بات آتی ہے اس میں جویلری بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اس میں آپ کا میک اپ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن اگر ہم اب دیکھیں تو جویلری بہت مہنگی ہو چکی ہے, اور سونا جو پہلے خواتین, جو میرڈ خواتین کا زیور سمجھا جاتا تھا, ایکچولی زیور جو تھا وہ ان کا حسن سمجھا جاتا تھا, اور ایک میرڈ خاتون کی نشانی ہوتا تھا سونا پہننا. اب سونے کی قیمتوں کو بہت پڑ لگ چکے ہیں, اور سونا جو ہے وہ افورڈیبل نہیں رہا.
اور پلس اگر آپ افورڈ بھی اس کو کر لیں تو اس کی سیکیورٹی کو بھائی کون میک شیور کرے گا کہ اگر آپ سونا پہن کے گھر سے باہر نکل گئے ہیں تو آپ صحیح سلامت واپس آئیں گے یا آپ کا ایسٹ جو ہے وہ صحیح سلامت واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. تو یہ سب بہت سے لوگ جو ہیں وہ آرٹیفیشیل جویلری کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں, اور جب آرٹیفیشیل جویلری کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ ان کی پریفرنس ہے ایٹ ٹائمز, بلکہ میرے خیال میں اب آپ کو بہت اچھی جویلری بھی اینٹیکس میں ملیں گے, آپ کو انڈین جویلری بہت اچھی ملے گی, آپ کو کندن کی جویلری بہت اچھی ملے گی, اور اتنی اچھی, اور اسپیشلی جو جویلری امپورٹ کی جاتی ہے چائنا سے, اتنی خوبصورت, اتنی ڈیلیکیٹ جویلری کہ بہت سے لوگ اگر وہ سونا افورڈ بھی کر سکتے ہیں نا تو دلہنیں جو ہیں وہ پریفر کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بارات, اپنے ولیمے, اپنے بگ ڈیز پر, اپنے اسپیشل ڈیز پر آرٹیفیشیل جویلری کا استعمال کریں, بیکاز اس میں آپ کو اپنے انداز میں چیزوں کو کسٹمائز کروانے کی آپشن بھی ایک مل جاتی ہے. سونے پہ شاید کاسٹ بہت آتی ہے, سو افورڈیبلٹی بھی جہاں پر ہو ایٹ ٹائمز وہاں پر میں نے برائڈلس کو دیکھا ہے کہ وہ یہی پریفر کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم آرٹیفیشیل جویلری کا استعمال کریں. پھر ینگ بچیاں ہیں وہ ویسٹرن جب اٹائر کوئی پہنتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ لمبے لمبے پینڈنٹ اور بڑی فنکی قسم کی جویلری. تو جویلری جو ہے اب سونے کا متبادل جو ہے وہ ہمیں آرٹیفیشیل جویلری کی صورت میں میسر تو ہے, لیکن آج کل کس قسم کے ٹرینڈز چل رہے ہیں. پھر جب ہم فارمل ڈریسز کی بات کرتے ہیں, شادی بیاہوں کا سیزن آغاز بھی ہو چکا ہے, تو کس قسم کی جویلری کا ساتھ استعمال کرنا چاہیے, اور سستی جویلری آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے, اور اگر آپ اپنا جویلری کا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں دین آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے, ایکسپلور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت جویلری ڈیزائنر, جویلری ایکسپرٹ نادیہ ملک اس وقت شو میں موجود ہیں. نادیہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. جویلری کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے بڑی تھوڑی سی جویلری پہنی ہوئی ہے, کیا یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا خیال تھا کہ مجھے ڈیسنٹ اور گریسفل لگنا چاہیے اس لیے میں کم جویلری کا استعمال کروں, صبح کا وقت ہے؟ جی, ایک تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, صبح جو ہے ہیوی جویلری پہنی بھی نہیں جاتی, اور آپ کو پتہ ہے جس طرح کی ڈریسنگ مطلب میں نے کی ہوئی ہے, شلوار کو کیجول ایک کی ہوئی ہے, اس کے ساتھ بالکل نفیس سی جویلری اچھی لگتی ہے. اور آج کل خاص طور پہ آفس گوئنگ جو گرلز ہیں, آفس جاتی ہیں, جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی اسی طرح کی ڈریسنگ ہوتی ہے نا, یا پھر وہ ساتھ ویسٹرن کیری کرتے ہیں. ویسٹرن کے ساتھ آپ کوئی بھی پر ٹاپس لے لیتے ہیں اور ساتھ لائٹ سی رنگ لے لیتے ہیں. رنگس تو خیر بہت کم لوگ ہی لیتے ہیں, ساتھ اس کے بریسلیٹ لیتے ہیں. اب جس طرح میں آپ کو بتاؤں جو ٹرینڈ ہی آج کل ہے, آپ کے ٹاپس کے ساتھ آپ کی جو بریسلیٹ یہ بہت اچھی لگتی ہے. آپ نے پینڈنٹ کی ابھی بات کی, میرے خیال میں وہ تھوڑا سا اولڈ فیشن ہو گیا ہے, وہ لوگ پہنتے ہیں بٹ اسپیسیفک نا. اصل میں پینڈنٹس جو ہیں ان کا استعمال زیادہ تر تب کیا جاتا ہے فنکی پینڈنٹس کا, جب آپ نے بہت زیادہ ویسٹرن اٹائر پہنا ہو, ویسٹرن کے ساتھ پینڈنٹس ویسٹرن کے اچھے ساتھ لگتے ہیں. آپ جیسے ہائی نیک وغیرہ یوز کرتے ہو تو اس کے ساتھ لوگ اس کو کیری کرتے ہیں, کیونکہ تھوڑا سا گریسفل لک کا ہے نا اس کی, کلاسی لک بھی آتی ہے, کلاسی لک بھی آتی ہے اس کی نا. اور زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ بہت ڈیسنٹ نفیس سی جویلری کا یوز کرتے ہیں. کبھی کبھی مجھے دوسری جویلری بھی پسند ہے, لیکن بٹ زیادہ وہ تر اگر آپ کسی شادی پہ جاتے ہو, جو ٹاپس ہوتے ہیں اسٹڈز وہ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. اچھا, پرل بہت آج کا جو ٹرینڈ ہے وہ پرل کا بہت ہے. پرل لوگ بہت ڈفرینٹ کلرز کے پرل یوز کرتے ہیں. جیسے اگر شادیوں پہ بھی اگر آپ دیکھ رہی ہوں تو اس میں بھی آج کل لوگوں نے کیا کیا, مہرون لہنگا اگر پہنا ہوا ہے دلہن نے تو اس کے ساتھ انہوں نے سی گرین ٹائپ کا نا پرل کا انہوں نے سیٹ بنایا ہوتا ہے. اور اس طرح نا پر کا بہت زیادہ اینٹیک سے زیادہ پر کا آج کا ٹرینڈ ہے. صحیح, ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اینٹیک سے زیادہ پرلس کا بھی, لیکن میں ایک بات بتاؤں, what I feel is that if you know how to carry an attire or how to carry certain accessories جس میں جویلری بھی آتی ہے, you are good to go with everything. آپ کچھ بھی پہن لیں. اگر آپ کو سجانا آتا ہے نا تو آپ کندن پہنیں, آپ کو پتہ ہے کہ کس کپڑوں کے ساتھ, کس قسم کے کپڑوں کے ساتھ کیسی جویلری اچھی لگے گی, کس طرح سے آپ نے میچنگ کرنی ہے, کس طرح سے آپ نے کنٹراسٹ کرنی ہے. آپ کچھ بھی پہنیں آپ پر سجے گا اور آپ پر جچے گا. آپ کو بس کیری کرنا آنا چاہیے نا, کیری کرنا آنا چاہیے. اور میں ایک اور چیز نوٹ کرتی ہوں, میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ پھٹے سے کپڑے لے کر نا اتنے خوبصورت بنا لیتے پہن ہیں کے ان کو ڈیزائن کرواتے ہیں, پہنتے ہیں, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ اتنا مہنگے سے مہنگا برانڈ پہن رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کیری نہیں کرنا آتا. وہ خود سب کو اپنے منہ سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے فلاں برانڈ پہنا ہے, ہم نے فلاں برانڈ پہنا ہے, لیکن ان کی پرسنالٹی اس کے مطابق بالکل بھی نہیں لگتی. اب دیکھیں آپ نے کتنا اچھا کیری کیا ہوا ہے نا, آپ نے ایک ڈریس کے ساتھ پراپر ویسٹرن لک بھی ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے بہت خوبصورت مطلب ایک نیکلس کیا ہو, وہ بہت
सूट करे, मतलब मैरून के साथ आपने ब्लैक को टच दिया, हाँ, अब इसी तरह लोगों को कैरी करना आना चाहिए ना। और आपको ठीक है। पता हो कि कौन सी चीज़ जो अब है अक्सर लोग क्या कॉम्बिनेशंस में करते हैं, अच्छी मैरून लगेगी। कलर पहनते हैं और उसके साथ मैरून ही पहन लेते हैं, वो हाँ, सूट नहीं करता। सूट नहीं अब करता। मैंने क्या किया, मतलब मैंने सी ग्रीन पहना हुआ है, उसके साथ मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा गोल्डन का टच दे दिया, हाँ, क्योंकि अगर मैं इसके साथ सेम यही चीज़ पहनती, उसके स्टोन्स जो अंदर हैं वो ग्रीन भी हैं, और अगर सेम मतलब गोल्डन रेड इस तरह पहनती तो वो सूट नहीं करता। तो इसलिए मैं कुछ ना कहती हूँ कुछ उसका ऐसा होना मैच, चाहिए जो उठे और आपके उठे। लिबास को भी उजागर करे, आपकी ज्वेलरी भी प्रोमिनेंट हो रही हो, पता लगे कि आपने कुछ डिफरेंट पहना हुआ है और अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ कि आजकल ट्रेंड्स में क्या है, एक तो आपने ट्रेंड बता दिया कि स्टार्ड या टॉप्स वगैरह, जी। ईयरिंग्स वगैरह, और उसके साथ ब्रेसलेट्स जो हैं वो बहुत ब्रेसलेट्स, चल हाँ। रही हैं, लेकिन अदर देन दिस और किस किस्म की ज्वेलरी ट्रेंड्स आर बीइंग वेरी कॉमन और आर लाइक बाय द अच्छा, यंग आजकल ना गर्ल्स? स्टोन्स भी बहुत चल रहे हैं। अब लोग ना डिफरेंट स्टोन्स के टॉप्स और साथ लाइट सा, मतलब वही ब्रेसलेट वाली बात आ गई, वो पहन लेते हैं। मतलब लाइट ज्वेलरी की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप हैवी में जाते हो तो वो भी आप डिफरेंट स्टोन्स में बनवा सकते हो, बट स्टोन्स का ये मैं आपको पर्ल का कह रही हूँ कि पर्ल जो है ना वो बहुत इन है यहाँ अच्छा, पर। पर्ल्स इन है, लेकिन क्या पर्ल्स को कलर भी करवाया जा सकता है? जी वट बिल्कुल एवर यू करवाया वांट जाता है, टू वो लाइक। डिफरेंट पर्ल्स होते हैं, आप किसी भी कलर में ना आप उसको मतलब करवा सकते हो, और डिफरेंट कलर्स में होते हैं क्योंकि अवेलेबल। मैंने बहुत से ब्रांड्स ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि ये आपके स्टोन्स बदल जाएंगे अगर आपका ड्रेस ऐसा नहीं है, आपको डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा लग बिल्कुल, रहा है, हाँ, तो हम आपको कलर वो आपकी इजीली मर्जी का कर मर्जी देंगे। का आप इवन उस पर लोकल एडजस्ट करवा शॉप्स लेते पर हो, भी हाँ, ऐसे होते हैं। लोकल शॉप्स पे भी होते हैं। और इसके अलावा आप अगर थोड़ा फैंसी में चले जाएं तो उसके साथ आप वो ज़रकन जो अभी आप बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, उसके साथ वो भी बहुत खूबसूरत लगता है ना। आप, मैं कहती हूँ कि हैवी ड्रेसेस के साथ ना लाइट ज्वेलरी अच्छी लगती है, और लाइट ड्रेसेस के साथ थोड़ी सी हैवी लुक अच्छी लगती है, हाँ, यानी एक राइट। चीज़ जो है वो आपकी ज़रा अगर उभर रही है तो हाँ, दूसरी को थोड़ा सा आपने थोड़ा सा बैलेंस लाइट करके कर दो, चलना है। हाँ। इसी तरह जैसे अगर हम कहें कि अगर आपका ड्रेस बहुत हैवी है या मतलब अगर आपने आई मेकअप बहुत ज़्यादा शार्प कर लिया तो फिर और आप लिपस्टिक लिपस्टिक आप जो है वो बिल्कुल न्यूड लाइट सी, लगाएं। बिल्कुल न्यूड सी और लगा अगर आपने लें। लिपस्टिक डार्क कर लिया तो फिर आपका आई मेकअप लाइट होना चाहिए। कोई एक चीज़, अगर सब कुछ ही बहुत डार्क होगा या सब कुछ ही बहुत लाइट होगा तो फिर कोई भी चीज़ जो है उसका रंग रूप नहीं निकलता। बिल्कुल वो तो सूट दिस ही इज़ नहीं वेरी करती ना आप इंपॉर्टेंट। पे, अच्छा, हाँ। जो बच्चियां कॉलेज गोइंग हैं उनको किस किस्म से, ऑब्वियसली मैंने जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में देखा है बच्चियों को शौक होता है ब्रेसलेट्स पहनने का ब्रेसलेट्स का, या कुछ ना कुछ करने का, सो आप हाँ, क्या उनको प्रेफर रिंग्स करते का हैं? बहुत शौक होता है, हाँ, डिफरेंट मिडल और रिंग्स ये, फंकी रिंग्स का। हाँ फंकी। और अच्छा, कॉलेज गोइंग लड़कियों का क्योंकि उनकी मेंटालिटी इस तरह की माशाल्लाह होती है, और अच्छी बात है, वो ना इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती हैं। मतलब रिंग्स हो गई, ब्रेसलेट्स हो गई, या हम ना बहुत प्रोमिनेंट हो ना, क्लास में प्रोमिनेंट हो। आजकल तो आपको पता है यहाँ पर पता नहीं कौन कौन से अजीब से वो एक डिफरेंट स्टाइल चल वो रहे हैं। निकले हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बच्चियों को बच्चियों वाली लुक बच्चियों वाली लुक ही अच्छी लगती है। आप छोटे छोटे कोई टॉप्स टॉप्स पहन लें, पहन लें, टॉप्स कोई पहन लें आप। पर्ल्स, वो आजकल वो जो ऑफ वाइट पर्ल होता है वो बड़ा हाँ, अच्छा लगता है, बिल्कुल। डिसेंट सा लगता है, वो आप छोटे छोटे टॉप्स पहन लें, एक अच्छी सी आपकी रिस्ट वॉच हो, यू आर गुड टू गो विद इट। इतना आपके लिए काफ़ी है, इतना काफ़ी आपकी होता है। एज के लिए काफ़ी है। हाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी से आकर अगर आपने कहीं जाना है तो फिर आप थोड़ा सा इससे ज़्यादा हाँ, लाइक थोड़ा पहन। अगर अगर कोई कॉन्सर्ट है या कुछ इस तरह, फिर आप थोड़ा सा उसको लुक डिफरेंट आप दे ये सकते हो ग्रूमिंग ना। मेरे ख्याल में वैसे हमारे कॉलेजेस में बच्चियों की भी होनी चाहिए, बच्चों की भी होनी चाहिए। अच्छा, ये ग्रूमिंग की इसकी भी स्टडी देनी चाहिए ना लोगों हाँ, को, क्लासेस कि आपको या किस कोई ना तरह कोई कैरी करना है। सेशंस आपके ज़रूर होने सेशंस, और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को जानने के लिए। मुझे तो लगता है कि हर चीज़ का उनको बताना चाहिए ना। आजकल की बच्चियाँ, उनको पता नहीं चलता, वो बस देखती हैं और फिर वो एक्स्ट्रा ही कर देती है ना। हाँ। आपने देखा होगा, वो उल्टा ज़्यादा बनने के चक्कर में वो ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो आपको जाती है। स्मार्ट या खूबसूरत हाँ, नहीं दिखा नहीं सकता, दिखाता, सिंपल डिसेंसी और और सिंपलिसिटी एग्जैक्टली आपको बहुत अच्छा बहुत दिखा अच्छा सकती दिखा है। अच्छा, सकते ये हैं। तो हमने यूनिवर्सिटी गोइंग या कॉलेज गोइंग जो बच्चियां हैं उनकी बात कर ली, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जो यंग बच्चियां हैं या जो यंग लड़कियां हैं या ख़वातीन जो मतलब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाती हैं, ऑफिसेज में जाती हैं, वहाँ काम करती हैं, उनको किस अंदाज में ख़ुद को कैरी करना चाहिए? इफ़ दे आर वेयरिंग शलवार कमीज़ तो उसके साथ किस तरह से, लाइक यू आर वेयरिंग शलवार कमीज़ एंड दुपट्टा, बिल्कुल इसके साथ किस किस्म की ज्वेलरी होनी चाहिए? ठीक और है। अगर आपने वेस्टर्न पहना है, वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, तो उसके साथ किस किस्म की ज्वेलरी होनी चाहिए? अच्छा, एक तो आपको पता है ऑफिस में या अगर हम कहीं भी जाते हैं, मतलब इस तरह के अगर आपका प्रोफेशनल आप हैं तो आपको एक तो सॉलिड कलर पहना होता है, राइट।
آفس میں زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ ایک سولو کلر یوز کر رہی ہیں, سالڈ کلر پہنتی ہیں, وہ اس طرح کی فلورل اور اس طرح کی چیزیں نہیں پہن رہی. اور اس کے ساتھ اگر آپ سمپل ڈریس ہے, آپ کا سولو کلر ہے, تو اس کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا ٹچ آپ اس طرح دیتے ہیں کہ ہیوی نہیں, آئی مین ٹو سے کہ لائک جس طرح میں نے پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سالڈ کلر ہے بٹ یہ تھوڑے سے اسٹونس بھی ہیں, تھوڑا سا اس میں مکس اپ بھی ہے, مطلب مکس اینڈ میچ کر کے تھوڑا سا پہلے کنٹراسٹ میں آپ چلے جائیں, آپ لیکن اسٹارٹ زیادہ اچھے لگتے ہیں. زیادہ اچھے اور ویسٹرن اگر آپ کی ڈریسنگ ہے تو پھر آپ کو ورک پلیس پر کس طرح سے جویلری آپ کو پرل کا یوز کرنا ہوگا, پرل یوز کرنا ہے, ایک اسٹون کر لیں, ایک پرل کر لیں, اور ساتھ وہ لائٹ سا پینڈنٹ. اچھا ایک اور چیز, بہت سی خواتین بڑی کانشیس ہوتی ہیں اس بارے میں کہ ہم بچت کریں, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, ہم برانڈ سے جیولری نہ لیں. یا تو اب آج کل کچھ شاپس ایسی ہیں جو کسٹمائز, آپ کسی برانڈ کا ان کو ڈیزائن دکھائیں, وہ آپ کو ایگزیکٹلی سیم ویسا ہی ڈیزائن بنا دیتے ہیں. لیکن واٹ ڈو یو تھنک, کون سی ایسی جگہیں ہیں, گو ٹو پلیسز کون سی ہیں جب آپ نے اکنامیکل جیولری, جب آپ نے کم پیسوں میں جیولری خریدنی اور اچھی بھی خریدنی؟ اگر دیکھیں آپ بڑے بڑے مالس میں جاتے ہیں نا, تو وہ تو بہت کاسٹلی ہو جاتا ہے. وہ آج کل کے ٹائم پہ جیسے جس طرح سونا اتنا مہنگا ہے, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے نا. جی جی ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم بڑے بڑے مالس میں آپ جاتے ہیں تو سونے کی ریٹ میں اور اس مال کے ریٹ میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آگا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بڑے ضرور مطلب ہیوی ضرور ہوں گے, بٹ ان کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر سیم اسی طرح کی چیزیں اگر آپ نے لینی ہو, آپ شالمی چلے جائیں, آپ انارکلی چلے جائیں, ٹھیک ہے, یہ تو ہب ہے نا جیولری کے. اور آپ کو سیم چیز جو آپ پسند بڑے مالس میں جا کے کریں گی, وہی آپ کو شالمی اور انارکلی میں ایزیلی مل جائے گی. اور صرف اور صرف یہ نہیں کہ 50% کا فرق ہوگا, 40 کا ہوگا, آپ کو ایون 80% کا آپ کو فرق ملے گا. کین یو بلیو کہ مطلب اتنا زیادہ ریٹس میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ نے اچھی سے اچھی جیولری لینی ہے تو آپ انارکلی ہب ہے, شالمی تو اس سے بڑا مطلب ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے اس سے بڑا ہب ہے نا, تو آپ ایزیلی وہاں جا کے مطلب کوئی بھی آپ مطلب آپ کو پینڈنٹس بھی ملیں گے, آپ کو اسٹارٹس بھی ملیں گے, آپ کو ایئر رنگس بھی ملیں گے, آپ کو لمبے والے ایئر رنگس, ہر چیز ملے گی. آپ کو شادی کی جیولری بہت اچھی مل جائے گی, وہ بہت اچھی. اگر شادی کی واقعی لینی ہے تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ کو وہیں جانا چاہیے. مہنگائی اتنی زیادہ ہے, پیسوں کی بچت کریں. نو ڈاؤٹ برانڈس بھی ہم سے سب کے لیے بنے ہیں, لیکن آپ بچت کر کے چلیں, کفایت شاری سے چلیں. کبھی کبھی برانڈس کا بھی چلیں, آپ لے لیں, لیکن جو بیسٹ ہے کہ اگر آپ اکنامیکل کچھ بھی خریدنا چاہتے ہیں تو شالم اینڈ انارکلی, میرے خیال میں دیز آر دا بیسٹ پلیسز. بالکل. اگر شادی ہے آلریڈی, آپ اتنا خرچہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کے جو ڈریسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں, اور آپ نے کتنا ٹائم وہ یوز کرنا ہوتا ہے, ون ٹائم نا. شادی کی جو بھی جیولری ہوگی وہ تو بہت ہیوی ہوتی ہے, ڈسپوزیبل ہیں, یا سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ جس ڈریس میں تصویر پوسٹ کر دی ہے, دوبارہ وہ والا ڈریس نہیں پہننا. لڑکیاں نہیں پہنتی, مطلب اگر آپ نارمل فارمل آئی ڈونٹ سپورٹ دس کائنڈ آف مینٹالٹی. آپ کے پیسے لگے ہیں 10 دفعہ پہنے, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, کوئی بالکل کچھ نہیں کہے گا. ہاں اگر آپ نے پہننا بھی ہے کوسٹلی پہنے, آپ شوز پہ کنسنٹریٹ کر لیں, کیونکہ وہ آپ ڈیلی بیس پہ آپ نے پہننا ہوتا ہے, اور یہ جیولری بھی ڈیلی بیس پہ نہیں پہنی جاتی. ایک اور چیز, یہ تو آپ نے گو ٹو پلیسز بتا دی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کوئکلی میں ایک اور جواب آپ سے چاہوں گی, اور وہ یہ کہ بہت سی خواتین آج کل جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے, کچھ خواتین ایکٹیویٹی کے طور پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں, لیکن ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ گھر سے باہر جا کے کوئی نوکری کریں, کوئی کام کریں. تو وہ اپنے گھر سے اگر جیولری کا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیں, so what do you recommend or what do you suggest that how can a woman start this business? اچھا, یہ کویشچن آپ کا مجھے ویسے بہت اچھا لگا, کیونکہ اس میں نا فیمیلس کو بہت مطلب سپورٹ کرتی ہوں کافی زیادہ نا, کیونکہ میں خود بھی آن لائن بزنس کر رہی ہوں, رائٹ. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ بہت اچھا جا رہا ہے. کین یو بلیو, آپ سوشل میڈیا ٹولس یوز کرو, رائٹ. اس میں کیا ہوگا, ایڈ کمپین, فیس بک, انسٹاگرام, اس پہ آپ ایزیلی کر سکتے ہو. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی ویب سائٹ بناؤ, اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرو. آپ کی جو چھوٹے چھوٹے ٹولس ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہو اس کے لیے. فار ایگزامپل جیسے انسٹاگرام, فیس بک, اس پہ آپ ایڈ کمپین لگائیں, ٹھیک ہے, آپ ایزیلی آپ کا ہو جائے گا. اور اس کے لیے جیولری یا کوئی بھی چیز آپ نے کہاں سے لانی ہے, یہی اچھا دیکھیں, اگر آپ امپورٹ کریں گی نا, ٹھیک ہے, امپورٹ کے لیے تو پھر چائنا ہے, چائنا ہے, ہاں سنگاپور بھی ہے, چائنا بھی ہے, اب ترکی بھی آپ دیکھ لیں, وہ بھی جہاں سے پھر آپ وہ کر لیں. اچھا, آپ ایک پلیٹ فارم کا پوچھ رہی ہیں مجھ سے,
ہاں کہ کہاں سے کہاں آپ سے؟ نے پروڈکٹ ہنٹ کر کے اس کے بعد سورس کہاں سے کرنا ہے. سورس آپ ڈفرینٹ، اچھا ان کے برانڈ سے بھی ڈائریکٹ آپ منگوا سکتے ہیں، پر اس میں آپ کو فریٹ چارجز بہت بڑھ جائیں گے. اس لیے میں لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ امپورٹ کرو ہی نہیں. اچھا آپ لوکل مارکیٹ سے. ہاں آپ امپورٹ کرو، جب آپ کو یہاں پہ وہ سب کچھ مل سکتا ہے. اور یہاں پر ہماری آج کل کی چھوٹی چھوٹی بچیاں گھر بیٹھ کے اتنی ایکسپرٹ ہو چکی ہیں ماشاء اللہ، جولری پہ اتنا اچھا کام کر رہی ہے، تو ہم امپورٹ کیوں کریں؟ ہم یہی چیز اپنی ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان میں پرابلم یہی ہے. دوسرے ممالک میں ایگزیکٹلی. اور پھر obviously شروع ہم میں تھوڑا اپنے سا آپ ہی کو پاکستان کو کیوں فائدہ نہ پہنچا؟ امپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ امپورٹ کا جب لوگ نام سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں اچھا جی یہ تو باہر کی ہے، یہ بہت اچھی ہوگی. آپ ان لوگوں نے کبھی یہاں پر وزٹ کیا؟ نہیں نا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے بتائی ہے. تھینک یو سو مچ بائی دا وے نادیہ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. بڑی زبردست چیزیں اور کچھ ہڈن جگہ جو بہت سے لوگوں کو آئی ایم شیور نہیں پتہ ہوں گی وہ شیئر کی کہ کہاں سے سستی جیولری آپ سب لوگ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ کریں. میں خواتین کو تو یہ کہتی ہوں کہ a woman must be financially very strong, very independent, must not be dependent on the male member of the family. آپ رسپیکٹ کریں، سب کچھ کریں، اس کی کمائی پر اپنا حق بھی جتائیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنا کچھ کریں. اگر آپ کو پیسے کی کمی نہیں بھی ہے تب بھی اپنی ایکٹیویٹی کے لیے ہابی کے طور پہ کچھ نہ کچھ کریں، جس کے لیے آپ obviously سورس کر سکتے ہیں چیزیں. شالم مارکیٹ ہے، انارکلی ہے، وہاں سے لا کے آن لائن چیزوں کو بیچیں. شروع میں آپ کو تھوڑا سا پیشنس شو کرنا پڑے گا، الٹیمیٹلی کنسسٹنسی سے آپ کی چیزیں چل پڑتی ہیں. اینی ہاؤ ویورز، ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے بریک کے بعد. دیر از اے لاٹ آف اسٹف ٹو شیئر ود یو، سو ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ود اس.